से जो कुचल दिया है, क्या ये सही है? और उसके बाद ये मैं इस मामले में बिल्कुल जो है वो ये राय रखता हूँ कि साहब का जो आपकी अपना जो DGI से ही थे ज़हीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने क्या किया आपको तो मालूम ही अच्छी तरह से कि उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। और ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है कि जी आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। तो ये मुझे बताएं, ये सही है? मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो और साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मुझे आप बताइए, जरा सोचिए कि फिर ये क्या ये सब सही? शुजात नवाज साहब से पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि अपनी किताब के अंदर आप तज़किरा करते हैं 2014 के धरनों का, और उस हवाले से आप तज़किरा करते हैं कि आपको पता चला अमरीकी सफीर से कि कू की प्लानिंग की जा रही है। क्या तफसील थी, कुछ अपने लफ्जों में बता दें। ये मेरी नई किताब जो है द बैटल फॉर पाकिस्तान, उसमें सफ़ा 261 और 262 पे ये तहरीर है, जिसमें कि मैंने इंटरव्यू किया था रिक ओल्सन के साथ जो कि अमेरिकी सफीर थे, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम काफ़ी एक्टिव थे सियासी मामलात में, और US एम्बेसी उस पर नज़र रख रही थी। और उन्होंने कहा कि धरने के दौरान जब GT रोड और इस्लामाबाद मोटरवे बंद थी, तो ये उनका कोट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। We received information that Zahir was mobilizing for a coup in September of 2014. Rahil blocked it by, in effect, removing Zahir by announcing his successor. Zahir was talking to the corps commanders and was talking to like-minded army officers. He was prepared to do it, and had the chief been willing, even tacitly, it would have happened, but the chief was not willing, so it didn't happen. ये उनका कोट था। कुछ खबर दें हमसायों की। हिंदुस्तान में आज 28 साल के बाद बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, एक स्पेशल कोर्ट ने दिया वो, और उस कोर्ट का जो फैसला था उसमें बड़ा एक दिलचस्प बात थी नाज़रीन। एक तो खैर इन्होंने सबको इक्विट कर दिया, जो मेन सस्पेक्ट्स थे जिसमें LK अडवाणी थे, बीजेपी की लीडरशिप थी, उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी, इक्विट किया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा ये कि ये जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई उससे इनका ताल्लुक कोई नहीं था, असल में मिसक्रिएंट्स लफ्ज इस्तेमाल किया कि यानी जो लोग वहां आए थे और जो आम शहरी थे जो आए थे बीजेपी की लीडरशिप के पीछे, ये उन्होंने अपनी मर्जी से जो मस्जिद है वो शहीद की। इससे बड़ा तो कोई झूठ हो ही नहीं सकता। अगर उस वक्त की तारीख उठाएं, उस वक्त की रिपोर्ट्स उठाएं जो इंडियन जर्नलिस्ट और फॉरेन जर्नलिस्ट ने लिखी थी, उसमें बड़ा क्लियर था कि ये पूरा प्लान हुआ था बड़ा एक तरीके से। और LK अडवाणी जो हैं इनके बीजेपी के लीडर, ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। तो झूठ और इतना झूठ इस जजमेंट में, और ये बिल्कुल एंड फिट होता है जो कि बीजेपी की हुकूमत जो उसका की चाल है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पुलिस है, जो जितनी सर्विसेज हैं उनको कंट्रोल करके अपना जो एक ऑब्जेक्टिव है, हर किस्म की जो हिंदुत्व की अप्रोच है, चाहे मुसलमानों के खिलाफ, चाहे ईसाइयों के खिलाफ, चाहे वहां दलित्स के खिलाफ, चाहे कश्मीरियों के खिलाफ, ये सब के सब एक ही रुख पे जा रही है, फिस्तानियत की तरफ। और ये आज जो फैसला आया है, बहरहाल तारीख लिखेगी तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा जुल्म है। ये तो हिंदुस्तान के जो शहरी हैं उनकी खातिर ही हम ये दुआ कर सकते हैं कि जो ये फस्तायत का दौर है जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाएगा। नाज़रीन, अदालत के अंदर हो या बाहर, असेंबली में हो या मीडिया पर, मेरे खादमे आला तला तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं।
اپنی خدمات گنواتے ہیں، اپنے کارنامے بتاتے ہیں، نہیں بتاتے تو یہ نہیں بتاتے کہ پیسہ کیسے کمایا، پیسہ ملک سے باہر کیوں بھجوایا، باہر بھجوایا تو پھر واپس جعلی ٹیٹیز کے ذریعے ہی کیوں منگوایا، نہیں بتاتے تو یہ کہ اثاثے 21 لاکھ روپے سے بڑھ کر 7 ارب روپے تک کیسے پہنچ گئے، نہیں بتاتے تو یہ کہ کاروبار میں اتنی برکت صرف اسی دوران کیوں پڑی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ میرے خادم اعلیٰ ان الزامات کو جتنی بار چاہیں سیاسی الزام کہیں، احتساب کو انتقام کہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سوالات، یہ الزامات ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ ٹیٹیز کے ذریعے منی لانڈرنگ پر میرے خادم اعلیٰ سے 20 سوال ہیں۔ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 1، 1990 میں آپ کے خاندان کے اثاثے صرف 21 لاکھ روپے تھے، یہ اثاثے بڑھ کر 7 ارب 30 کروڑ روپے تک کیسے پہنچ گئے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 2، اگر آپ جدی پشتی کاروباری تھے، سیاست میں آنے سے پہلے ہی امیر تھے، رئیس تھے، تو پھر سیاست میں آنے سے پہلے 20 سال میں اثاثے صرف 21 لاکھ روپے ہی کیوں تھے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 3، 1990 سے 1999 تک آپ کے بھائی 2 بار وزیر اعظم رہے اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، صرف ان چند سالوں میں آپ کے اثاثے 21 لاکھ روپے سے بڑھ کر 1.5 کروڑ کیسے ہو گئے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 4، آپ نے 2008 سے 2018 تک 2 ارب 70 کروڑ روپے کی 13 نئی کمپنیاں کھڑی کر دی، آپ تو وزیر اعلیٰ تھے، اس دوران عوام کی خدمت کے علاوہ کچھ کرتے نہیں تھے، تو پھر یہ 3.25 ارب روپے آپ نے صرف 10 سال میں کہاں سے کمائے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 5، آپ کو اپنے دفتر یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ کے ملازموں کے نام پر 3 بے نامی کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 6، آپ کے سیکریٹریٹ کے ملازم نثار احمد گل اور وقار احمد تو معمولی تنخواہ پر کام کرنے والے سرکاری ملازم تھے، پھر ان کے نام پر بننے والی کمپنیاں نثار ٹریڈنگ، وقار ٹریڈنگ اور گڈ نیچر کمپنی میں اتنا سرمایہ کس نے ڈالا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 7، اگر آپ کے کاروبار کے معاملات شفاف ہیں تو ملازمین ہمارے اور بھی لوگوں پہ کہہ رہے ہیں عدالت کیوں نہیں جاتی؟ مریم سے سوال ہوا تھا پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پارٹی کے قائدین ملیں گے، جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی تھی، تو اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہمیں اس پہ عدالت میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو یہ سوال اندلیب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے خیال میں تو وہ کہتی ہیں تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو عدالت میں جائیں۔ تو آپ کی کوئی فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے، یعنی اگر کوئی بھی کسی کے بھی یا ان کے خاندان کے یا ان کے بچوں کے اگر اثاثے کسی جگہ پہ نکل آتے ہیں کسی بین الاقوامی جورسڈکشن میں، تو اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے، یہ تو پی ٹی آئی نے اور عدالتوں نے بڑی واضح شکل میں کلیئر کر دیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی بڑی واضح شکل میں کہتی رہی کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لٹمس ٹیسٹ پی ٹی آئی ہمارے لیے استعمال کر رہی تھی، اس وقت ان پہ مقرر ہو چکا ہے کہ وہی لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ استعمال کریں اپنے وزراء کے لیے، اپنے مشیران کے لیے۔ یہ تو کیا آپ عدالت میں جائیں گے مصدق ملک صاحب؟ کیا پی ایم ایل این نے فیصلہ ایسا کوئی کیا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ جی، کل سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں میری شرکت ہوگی، وہاں پہ مجھے گائیڈ لائن پتہ چلے گی کہ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ اور آبویسلی اگر مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے تو یہ آپشن ضرور ٹیبل کے اوپر ہے، تبھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، آج ڈسکس بھی ہوا ہوگا، لیکن کل سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اس بارے میں۔ اچھا، ایک اور آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ ہی سے پہلے اس کا جواب چاہوں گا کہ جہاں نواز شریف اٹھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے آج کیا کہا؟ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا کہ ہم نے غلامی کر لی اور ہم کرنا، دکھا دیں ذرا۔ آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں، اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے، تو اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں میری بات کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی سالوں میں نہیں، چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر۔ No, still maintain. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے۔ اور زرداری صاحب؟ Yes, I still have the reservation. تو یہ آپ کو زرداری صاحب پہ بھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں، میں تو بندوں کی بات نہیں، آج ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو آپ آبجیکٹو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں نا، میرے اگر فرض کریں میں
جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان ایون ٹوڈے خواجہ آصف میں بار بار کہوں گا آئی اسٹل ڈونٹ بلیو ان ہم. پہلے آدمی جو ہے ہمارے گھر آیا کوئی نہ ایس بی آیا نہ ڈی آئی جی آیا کوئی بھی نہیں آیا. میں سائیں کے سلوٹ کرتا ہوں اسے ہمارے ہمدردی کیا انصاف چاہیے جنہوں ہم کو لڑکا دہشت گردی کا کیس اس پر داخل ہو جائے تھانے پر حملہ کیا آدمی چلا دیا اس نے سائیں انور سیال نے اور طارق سیال اور امر جتوئی نے یہ ہمارے اس نے بچ دیا. اور ظفر ابڑو جو پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہے ان پر حملہ کرایا تھانے پر آدمی چھوڑ دیا ہم کو جوتا مکہ مر ہے. ہمارے پیسے دہشت گردی کا ATC کا کیس کو داخل ہو جائے. اور یہ اپیل ہے. ذوالفقار چکر سے اس کا ناٹھا ہے دی کا مجھ سے بیٹی کا طارق سیال کا PSF کا بندہ ہے. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر آئے ابھی بھی ہم کو پھول پر دھمکی دیتا ہے تم کو ماریں گے. ایس پی نے دھمکی دیتے ہم کو کوئی پرابلم جب میں مرنا ہوگا میں مرو گالا سے کرتا ہوں اس سے نہیں کرتا ہوں انشاءاللہ. جو بھی اس کے شکایت کرتا ہے پیپلز پارٹی ختم ہے زندگی. دیکھیں ظلم کسی کا ہو مطلب ہم بھی اگر ظلم کرتے ہیں نا کوئی بھی بڑا آدمی ظلم اگر لوگ حق پہ کھڑے ہو جائے نا میں کہتا ہوں معاشرہ تبدیل ہو جائے. ہم جب کھڑے نہیں ہوتے ڈر جاتے ہیں حق کی بات کوئی دیکھے زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھی تو نکلتے مجھے لوگ کہتے ہیں یار تم نکلتے ہو پاگل ہو ایسا نہیں ہے. مجھے ایک اور پاگل اپنے جیسا ہم کو بولتا ہے تم بھی پاگل ہو مجھے اپنے جیسا پاگل مل گیا نا استاد نے بولا ہے تم پاگل ہو کون پاگل ہے. ہم بولتا تھا وہ بھی پاگل السلام علیکم آنٹی. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس آج حقوق کراچی مارچ میں آئی ہوئی ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا. میں آئی ہوں میں پہلے سے بھی آتی رہی ہوں جیسے کہ ان کا دور تھا فانی صاحب کا دور تھا آج سے 40 سال پہلے کا تقریباً. تو اتنا اچھا دور تھا. وہ 2-3 دفعہ میئر بنے ہمارے اور پھر نعمت اللہ صاحب آئے وہ بھی. اس کے بعد تو جو آپ کو پتہ ہی ہے نظر ہوا ہے کراچی کی جو حالات ہوئے سارے حقوق پامال ہو گئے ہمارے. تو اس حقوق کے لیے آئے کہ نہ کراچی میں پانی ہے پھر بجلی نہیں تھی چلے برداشت کر رہے تھے لوگ. اب تو گیس بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے. غریب عوام کا کیا ہوگا. غریب کیا امیر سب دونوں شامل ہیں اس میں. تو میں یہ کہوں گی کسی بھی طرح یہ بیچارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اتنی کوششیں کر رہے ہیں تو بس میں تو انہی کا ساتھ دے رہی ہوں کہ کسی طرح ہم سب مل کے کوشش کریں نا پورے کراچی کے لوگ مل کے کوشش کریں گے جب یہ کراچی کا مستقبل کچھ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بھائی ڈیلیوری نہیں مل رہی میں شور مچاؤں گا یہی تو سمجھانے آیا ہوں. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ PTI کی گورنمنٹ ہو PMLN کی گورنمنٹ ہو. اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا. وزیر اعظم صاحب بھی سنیں عمر ایوب صاحب بھی سنیں ندیم بابر صاحب بھی سنیں. ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. 2 سال گزر گئے.